अस्सलाम वालेकुम तारिक महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी चंगे, तुसी सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह ताला दा वड्डा एहसान है। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है सतड़े आपके? मोशे साढ़े थैंक यू सर। और सुनाए, खैर वफियत है? थैंक यू सर, बड़े अल्लाह आपको इज्जत दे। एक हफ्ता विचों मिस कीता है ते तुहाडी मोहब्बत और अकीदत ने दोबारा जी आया नु विच ताड़ा बुलाया तुहाडे। बहुत शुक्रिया तशरीफ लान दा। आज बैठे हैं कि शेख साहब नाल जरा गुफ्तगू करिए, कुछ सीखिए, कुछ थैंक यू सर। सवाल करिए जनाब। मैं चाहूंगा कि थोड़े छोटे छोटे जो सवाल है ना, वो आपसे पहले कर लिए जाएं, उसके जवाब भी मुख्तसर हो जाएं, और उसके बाद जी सर, जी बिस्मिल्लाह। कोशिश होगी कि टाइम ज्यादा ना लिया जाए, जी आपका बड़ा बिस्मिल्लाह। कीमती वक्त है। एक तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें, ये सवाल जवाब का सिलसिला बहुत अच्छा है, इसमें लोगों को काफी नॉलेज मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। एक कुरान मजीद का कोई दर्स शुरू करें, कुरान पाक की तफसीर जो है ना, ये अगर ऐसा हो सिलसिलावार उसके लेक्चर, जी तो ताकि तमाम मुसलमान आलम दुनिया पूरी के जो मुसलमान हैं उनको कुरान पाक की तर्जुमा व तफसीर के ऊपर आप बयान करें कुरान और हदीस की रोशनी में। अच्छा, मेरे छोटे छोटे जो सवाल मैं पहले करता हूँ, फिर ज्यादा वक्त मेरी कोशिश तो ये होगी कि ज्यादा वक्त ना कर लिया जाए। जी सर। तो अगर आप ज्यादा वक्त दें तो ये आपकी बड़ी जरा नवाजी होगी, मैं आपका बेहद मशकूर होऊंगा। अल्लाह आपको इज्जत दे। एक तो सर ये है कि अल्लाह आपको इज्जत दे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आप दुआ करते हैं हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कि ना, वो एक दुआ है उनके लिए, फर्ज हूँ, वो थोड़ा सा मुझे जरा आप इस तर्जुमा आप कर दीजिएगा जरा सामईन के लिए। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा कुन ले वलियका, हे अल्लाह ये भी अपने करता वली हूँ के लिए। फर्ज हूँ, एक लफ्ज बोलते हैं ना, वाजिल फरजा। हाँ वाजिल, वाजिल अजिल बोलते हैं जल्दी, किसी काम में जल्द लेके आना, जल्दी करना। फरज बोलते हैं गुशाइश को, रोजी को, नुसरत को। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी गुशाइश, उसको बोलते हैं फरज। वाजिल फरजा, यानी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का हक जालिमीन के हाथ में है, आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का हक गासिबीन के हाथ में है। ये दुनिया की जो इमामत है, दुनिया की हुकूमत है, ये अल्लाह ताला ने अपने औलिया के लिए मखसूस किया। ये अल्लाह के आदा के लिए नहीं है, अल्लाह के दुश्मनों के लिए नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आज तक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हक दुश्मनों ने गस्ब किया है। और पूरी इंसानियत जो है इसी दर्द में, इसी मुश्किल में, इसी तड़प में है कि एक मिनट, हम के अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, जो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का हादी बनाया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए वली बनाया है कि वो अगर सब कुछ उनके हाथ में हो, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के हाथ में हो, तो क्या होगा कि दुनिया में किसी पे जुल्म नहीं होगा, दुनिया में कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी बीमारियां बनाई हैं उसके दवा भी दी है। लेकिन ये दवाएं डॉक्टरों को नहीं मालूम। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। और दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं, इनके सबका हल अल्लाह के पास मौजूद है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। और दुनिया में जितना कुफ्र है, जितना गुनाह है, जितने मसलन बेटे बाप से आक हो जाते हैं और बेटियां माओं के साथ, क्या यानी दुनिया में जितना जुल्म है, इन सब का खात्मा उस वक्त होगा जब लोग अपने वली को पहचानेंगे, दीन को पहचानेंगे, और दुनिया के इमामत अहले बैत अलैहिस्सलाम के हाथ में आएगा। जो जब हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहू, उसकी गुशाइश कार को, उसके फतह व फिरोजी को जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे। तो ये पूरी इंसानियत के लिए दुआ है।
پوری دنیا کے لیے دعا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور امام عصر علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں بہت ہی برکات ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ جیسا ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے برکات کتنے زیادہ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح امام عصر علیہ السلام پہ دعا کر، ان کے لیے دعا کرنے سے اتنے زیادہ برکات ہیں، اور انسان فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے، یعنی ایک ایسا چابی ہے کہ فوراً دروازہ کھول دو، ایک ایسی چابی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ زیادہ دعا کیا جائے، دعا کرے انسان، تو اس کے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اللہم عجل لولیک الفرج وعجل فرجہم، عجل جلدی لے کے آؤ۔ امام عصر علیہ السلام کا بھی اپنا فرمان ہے، مختلف ان کا فرمان ہے کہ میرے شیعہ میرے لیے دعا کرو، اس لیے نہیں کہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، اس لیے ہے کہ یہ دعا جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا خود ہماری طہارت کا باعث ہے، ہمارے لیے برکات کا باعث ہے۔ تو اس طرح یہ جو دعا ہے اہل بیت علیہم السلام کی نصرت و پیروزی اور ان کی دولت کریمہ، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آئے گا وہ دن، یہ جلد از جلد آ جائے، تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے۔ جی سر، مزید پوچھیں۔ جی حضرت امام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے کچھ ایسی حدیث میں ان سے مروی ہیں، تو یہ امیر معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انہوں نے تعریف کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں کیا یہ شیعہ علی یعنی میں ان کا شمار ہے، ان کی آپ ان کے بارے میں کیا بتائیں؟ حضرت محمد بن حنفیہ نہیں، حضرت علی شریف محمد حنفیہ، جی وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو ان کے بارے میں تعریف ہے انہوں نے کہ جب امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں نا، امیر شام کی، تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، یہ ہمارے اہل سنت میں نا، تو مجھے نہیں معلوم، دیکھیں وہ کبھی معاویہ کے ساتھ راغب نہیں تھے، انہوں نے کبھی معاویہ کے ساتھ انہوں نے دوستی نہیں کیا، محمد حنفیہ نے۔ محمد حنفیہ بہت بہادر دلیر انسان تھے، اور وہ جنگوں میں ساتھ تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، صفین میں، جمل میں معاویہ کے خلاف انہوں نے لڑے۔ ہاں، تو معاویہ جو تھا بہت بہت سیاستدان تھا، بہت ہی تیز آدمی تھا معاویہ، یعنی وہ بہت ہی چالاک تھا۔ تو کیونکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ معاویہ کے ایام میں زندہ تھے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 کو، اور امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بعد شہید ہوئے، تو ہو سکتا ہے معاویہ نے اس لیے تعریف کیا ہو کہ تاکہ ان کو اوپر چڑھایا جائے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں، شاید اس طرح اس نے کوشش کی ہو، لیکن محمد حنفیہ نے کبھی اس طرح کی کوئی جرأت نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو امام حسن اور یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہ بہت تابع تھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت ہمیشہ اطاعت کرتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کے۔ تو یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ معاویہ نے ان کی تعریف کی ہو اور کس وجہ سے اس نے تعریف کی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ مامون کے دور میں، بنی عباس کے خلیفہ کے دور میں، یہ تو میں نے کہیں یہ پڑھ رہا تھا، تو ان کی بیٹی بھی آپ کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی؟ نہیں، ان کی کیسے؟ تو مامون نے ان کو زہر دیا تھا نا امام رضا علیہ السلام کو، کیونکہ حسادت کی وجہ سے۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی، دیکھیں اس زمانے میں یہ تھا، مامون ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، اور دیکھیں یہ خلفاء جو ہوتے ہیں نا، یہ جو لائق خلیفہ ہوتے تھے، جو اپنی حکومت کو چلاتے تھے، وہ بہت چالاک ہوتے تھے، بہت سمجھدار ہوتے تھے، کیونکہ خلافت چلانا ایسی تو نہیں ہے کہ آدمی بیوقوف ہو یا سادہ ہو حکومت کر سکتا ہے، اور جو خلفاء سادہ ہوتے تھے، حیاشی وغیرہ میں لگتے تھے، حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تھی۔ تو مامون بہت ہی ذہین آدمی تھا، بہت ہی ہوشمند آدمی تھا، اس کا ہوش بڑا تیز تھا، اور وہ بہت بڑا عالم بھی تھا مامون۔ اس کے مناظرات ہیں مختلف علماء کے ساتھ، مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ، وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی فاضل آدمی تھا۔ مامون کے دور میں یہ تھا کہ زیدی بہت قیام کرتے تھے، زیدی بہت خروج کرتے تھے، اور زیدی کون تھے؟ زیدی سب کے سب ان کے زیدیوں کے جو امام تھے، یہ سب
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے تھے، یعنی یہ سادات تھے، امام رضا علیہ السلام کے جو کزنز ہیں، یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ لوگ ان بین سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم علی علیہ السلام کے اولاد ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آل ہیں، آپ ہماری سپورٹ کریں۔ تو یہ ہم اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی عزت کرو، میرے اہل بیت کی سپورٹ کرو، میرے اہل بیت کی طاعت کرو، اور وہ سب وہ جو احادیث ہیں ثقلین وغیرہ وہ اپنے لیے لاتے تھے، تو مسلمان کے ساتھ بیعت کرتے تھے۔ تو ان بہت زیادہ ان لوگوں نے خروج کیے، یعنی لشکر لے کے آتے تھے مامون کے مقابلے میں۔ تو مامون کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے لیے پرابلم ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے، تو مامون نے یہ کیا کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام جو سادات بنی فاطمہ میں بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت نورانی شخصیت ہیں، اور شیعہ ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنا ولی عہد بنایا، میرے بعد حکومت ان کو دے رہا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو علویین ہیں وہ میرے سے جنگ کرنا بند کر دیں گے۔ اور مامون کو پتا تھا، امام رضا علیہ السلام کے عمر میں مامون سے بڑے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے، یعنی یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ولی عہد جو ہے اب بادشاہ سے عمر میں بزرگ تر ہو۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی بخوبی پتا تھا یہ ان کی چال ہے۔ تو اور مامون کا یہ خواہش تھی کہ مثلا بہت ساری باتیں جو خلافت میں پیش آتی ہیں ان کی ذمہ داری ان پہ ڈالا جائے کہ بھئی یہ بھی تو حکومت پہ ہے نا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے پہلے یہ شرط لگایا کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا، میں اس شرط پہ قبول کرتا ہوں ولایت عہد کو کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا، نہ بیت المال میں، نہ سیاست میں، نہ ادارہ حکومت میں، کسی کو عزل کرنا ہے، کسی کو نصب کرنا ہے۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی یعنی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب ان کو بلایا تھا مرو میں، مرو جو ہے وہ ترکمنستان میں پڑتا ہے، اس کا دارالخلافہ اس زمانے میں مرو میں تھا، خراسان میں تھا۔ امام رضا علیہ السلام بہت روئے تھے مدینہ منورہ میں اپنے نانا کے قبر پہ کہ نانا یہ آخری سفر ہے، میں زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ تو امام رضا علیہ السلام وہ جب گئے تھے وہاں پر مرو میں، تو وہاں پہ مامون کو بخوبی پتہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں، ان کا تقویٰ لوگوں نے دیکھا، ان کے فضائل لوگوں نے دیکھے، اور لوگ ان کے علم دیکھتے تھے تو لوگ ان کے گرویدہ ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ مامون نے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح نماز عید پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا پڑھاتے تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام بالکل اپنے نانا کی سنت پر اسی طرح امامہ، سفید کپڑے اور جوتے اتار کر تکبیر کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے نماز عید کے لیے نکلے۔ تو پورا شہر دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے عاشق ہو جاتے تھے۔ تو پورا شہر میں سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس اس انداز میں اتنے متقی شخص ہے، اتنے باتقوا شخص ہے۔ وہ بالکل بڑے بڑے محدثین ان کو کہ اس طرح کا دیکھیں، ایک عام آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتا ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے، ذکر ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انسان کی جو طہارت نفس ہے، جو پاکی ہے، اللہ سے قرب ہے، وہ آپ کے کلام پہ بڑا اثر کرتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ فوراً دربار والے آ گئے، ابھی وہ جا رہے تھے راستے میں، سب لوگ بازار ہیں معطل، سب لوگ مل گئے ان کے ساتھ نماز عید کی طرف صحرا میں جانے کے لیے۔ تو مامون نے پیغام بھیجا، مامون کو درباریوں نے کہہ دیا اگر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھا دی تو آپ کی حکومت ختم ہے، آپ کی حکومت ختم ہے، لوگ سب ان کے عاشق ہو جائیں گے، گرویدہ ہو جائیں گے۔ مامون نے فوراً بھیج دیا اپنی فوج والوں کو، ان کو منع کر دو، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ امام رضا علیہ السلام تو ہم کو راستے سے روک دیا، تو امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ مامون نے زہر دے کے شہید کیا، کس لیے؟ حسادت کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے کرامات ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کا علم ہے، جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کے تقوی کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے فصاحت و بلاغت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے عبادت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے معجزات کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو کہا کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں نہیں تھا، امام رضا علیہ السلام کے عقد میں نہیں تھا مامون کی،
وہ حضرت امام جواد علیہ السلام ہے، ام الفضل مامون کی بیٹی تھی۔ بعد میں مامون پر اس نے دارالخلافہ اپنا بغداد منتقل کیا تھا، پھر بغداد میں کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو خود آفر دیا تھا، حضرت امام جواد علیہ امام رضا علیہ السلام کے صاحبزادے کو، پھر امام رضا ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے نا ایک دفعہ علی الحسن کی، میں ذرا اس موضوع پہ، مجھے میرا ٹائم نہ ختم کر دیں کہیں، تو آپ نے یعنی کہ آپ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کے جو دورہ خلافت ہے 4 سال 9 ماہ تقریباً، یہ جو آپ کی ظاہر ہے خلیفہ رہے، حکومت انہوں نے کی، وہ کہ انہوں نے ساری یہ زندگی فتنوں اور یا کہہ لیں کہ جنگوں اور جدل میں اور اس طرح تکالیف میں مصائب میں ہی یہ نہیں انہوں نے گزاری ہے۔ تو انہوں نے جو حکومت کی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اسلامی، یعنی کہ کیا ان کے آپ کے نزدیک کیا ہے وہ خلافت؟ بالکل خلافت، ان کی خلافت، ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، شرعی حکومت ہے، اس سے زیادہ شرعی کوئی ہو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے حکومت میں تنہا تھے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوتیں بہت تھیں، خیانتیں بہت تھیں، غداریاں بہت تھیں، ہر صوبے میں بغاوت تھے ان کے خلاف، اور لوگ بھی ان کے جنہوں نے بیعت کی تھی اکثر لوگوں نے بیعت توڑ دی ان سے۔ جی، تو آپ نے علی الحسن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی حکومت کے احکام نہیں ہے، جب ہمارے سامنے حیدر کرار علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، آپ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا قیام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ان کا اسوہ موجود ہے کہ انہوں نے ان کے جو مطلب کہہ لیں آئین یا قوانین یا جنگ ہے یا جو بھی مطلب معاملات زندگی ہیں چلانے، تو وہ اسوہ موجود ہے، تو پھر آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام غیر شرعی؟ دیکھیں ان کے اسلامی حکومت ہم بنا لیں، اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ یہ شریعت میں ابھی اسلامی حکومت بنا، اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ اس ہیڈ کو ہم انتخابات کے ذریعے چنیں گے یا کسی اور طریقے سے چنیں گے؟ یہ معین نہیں ہے، بالکل غیر مجہول ہے۔ ابھی ہم کو اسلامی حکومت بنا دیں، ٹھیک ہے سر، یہ حاکم کے کتنے اختیارات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ انہوں نے حکومت کیا، لیکن ان کے حکومت کے قوانین کیا تھے وہ منقول نہیں ہے، تاریخ میں وہ مذکور نہیں ہے۔ ان کے کچھ خطبے مذکور ہیں، انہوں نے مثلا مصر میں مالک اشتر کو جب گورنر معین کیا ہے تو وہاں پہ ان کا ایک لیٹر ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ تم انصاف کرو، تم لوگوں سے پیار کرو، لوگوں کی خدمت کرو، یہ باتیں قوانین نہیں ہیں۔ قوانین یہاں پر کہ حکومت کے ابھی دیکھیں حکومت کے قانون جو بنتے ہیں نا، یہاں پہ پارلیمنٹ ہوگا، انتخابات ہوگا، انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات کون رائے دے سکتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں رائے دے سکتا ہے، 21 سال کے رائے میں دے سکتا ہے، مرد دے سکتے ہیں، عورت دے سکتے ہیں، عیسائیوں کو ان کو رائے دینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر رائے دے دیں تو کن کن باتوں پہ رائے دے سکتے ہیں؟ اگر ہم شورا بناتے ہیں نا، مجلس شورا بناتے ہیں، مجلس پارلیمنٹ بناتے ہیں، تو اس کے کتنے چیمبرز ہوں گے؟ اس میں کون کون لوگ وہاں پہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے اسمبلی کا؟ یہ سب چیزیں غیر معلوم ہے، یہ کسی شرعی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ جب اسلام پھر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہے بھائی کہ آپ حکومت بناؤ، یہ بھی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں کلام مجید کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کا اگر مختصر میری ناقص علم اور رائے کے مطابق یا جو سمجھ آئے، یعنی قرآن پاک کو اگر ہم خلاصہ کریں تو وہ ایمانیات پر مشتمل ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں احکامات ہیں۔ تو سب کون سی ایسی چیز ہے جو مطلب اتنی مشکل؟ وہ تو ایک آئین ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور باقی اسوہ رسول ہے آپ کے پاس ہی موجود ہے، اور اسوہ علی ہے، اور بھی چلو آپ چونکہ نہیں مانتے، میں یعنی دوسرے خلفاء کے اسوہ کو، تو جو ان کا اسوہ ہے اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ کر فیصلے کرے کوئی کابینہ یا کوئی تو ان کے اسوے میں دیکھیں جو قطعی ہے،
جو قطعی ہے. ایک منٹ سر جی ایک منٹ سر میں پھر فریم کرتا ہوں سوال. تو اگر صورتحال میں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام، آپ سے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی، سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی وہ معصوم نہیں ہے نا، تو اس میں ظلم ہے، جبر ہے، لوگوں کا استبداد ہوگا، یہ وہ میں نے جواب ہے آپ کی. لیکن اب اس صورتحال میں جہاں ظلم ہے، جبر ہے، تو پھر کیا مسلمان کیا کرے؟ ایک سوال. تو اگر دوسرا قرآن مجید کو جب دیکھیں تو وہاں اس کو ضمناً ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور ایک جگہ قرآن پاک سورۃ النساء کی ایک آیت بھی ہے کہ آپ کہیں بستی میں کوئی مظلوم، کوئی ایسے لوگ جو روتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہیں، تو جہاد کی اتنی تلقین ہے، تو یہ کہ بھی ان کی جا کے مدد کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. تو یہ ان چیزوں کو، عدل کو، اعدلوا اقرب للتقوی، عدل، انصاف، مظلومین کی مدد، نصرت، یہ کون کرے گا؟ ظلم سہتے رہیں، صبر ہی کرتے رہیں، کون کرے گا؟ اس وقت جو مطلب ایک طرف کفر ہی ہے نا، باطل ہے، نظام ہے. بھائی وہ کافر بہتر ہے. نہیں کافر اللہ یقین جانو، آپ کے سیاست سے مسلمان سیاستدانوں سے کافر بدتر نہیں ہے. اصول انصاف میں زیادہ. شیخ صاحب ابھی سنیں، ابھی دیکھیں، آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں ان باتوں کو مانتا ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، مثلا عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے مدد کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی حکومت بنانا، اس کا شرط اسلامی حکومت نہیں ہے. اگر کہیں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا ہے؟ ایک عورت مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نصیحت کرو کہ نماز پڑھو. یا لوگ مثلا شراب پیتے ہیں، آپ کوئی ٹی وی اسٹیشن بنا دو بڑے پیمانے پر، ٹھیک ہے نا، انڈیویجول نہیں، ہم ٹی وی اسٹیشن بناتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو خطبہ دیں گے کہ بھائی یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام. یہ سب میں مانتا ہوں، یہ چیزیں میں مانتا ہوں. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، جہاد دو طرح کے جہاد ہے. ایک جہاد ہے دفاع میں، کہ مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، کوئی آیا ہے ہمیں قتل کرنے کے لیے، تو اس کو دفع کرنے کے لیے اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر ایک ظالم آیا ہے ہمیں قتل کر رہا ہے، ہم اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے کسی بھی ناصبی، کسی بھی کافر، کسی بھی شخص کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد بھی کر سکتے ہیں. لیکن صرف ہدف یہی ہوگا کہ یہ جو آدمی ہمیں قتل کرنے آیا ہے، یا ہمارے عورتوں کو اسیر لینے کے لیے، ہمارے مال کو لینے کے لیے، ہمارے زمین کو لینے کے لیے، اس کو دفع کر لیں. یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن جہاد کی ایک دوسری قسم ہے کہ ہم دنیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بیچتے تھے کہ تم یا مسلمان ہو جاؤ یا لشکر آ رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، مسلمان بنانے کے لیے وہ جہاد کرتے تھے. تو اس طرح کے جہاد جو ہے بغیر امام معصوم کے ہم نہیں مانتے، اس کے احادیث بہت زیادہ ہے، شیعہ مذہب میں وہ نہیں ہے. لہذا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ چیز جو شریعت میں نہیں ہے. دیکھیں، جو چیز قطعی ہے ہمارے مذہب میں وہ ہے کہ امامت، اطاعت امام معصوم کے لیے، اور حکومت بھی امام معصوم کا حق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دیا گیا ہو یہ شریعت میں نہیں ہے. بلکہ شیعہ مذہب کا اساس ہی یہی ہے کہ غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا، حکومت کرے گا تو ظلم ہوگا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں ظلم ہے، جی ہاں بہت ظلم ہے، اور اس ظلم کی وجہ اور اساس بھی اللہ نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کرا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے شریعت بھیجا ہے، امام بھیجا ہے، مسلمانوں نے اس شریعت کو تحریف کر دی، چینج کر دی، اور اس امام کو جو عدل کرتا ہے اس دنیا میں، اس امام کو ان لوگوں نے قتل کیا، یکی بعد دیگر قتل کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا. اگر اس امام کا ساتھ دیتے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام کا، 11 اماموں کا، مسلمان دنیا میں کفر ہی نہیں رہتا، ہر طرف دنیا گلستان بن جاتا، پورے دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. لیکن اس کی ذمہ داری مسلمانوں پہ پڑتی کہ مسلمانوں نے اپنے دین کے ساتھ یہ غداری کیا. ابھی دنیا میں ظلم ہے. اگر ہم حکومت بنائیں، ہم حکومت بنائیں گے، پہلی بات ہے ہم کس بنیاد پہ اس کو اسلامی کہیں گے؟ کہ یہ دستاویز کیا ہوگا کہ یہ اسلامی حکومت ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب میں جاتے ہیں، قوانین نہیں حکومت بنانے کے. آپ کے کتاب میں کوئی علماء کے فتوے ہیں، وہ ان کے اجتہادات ہیں، وہ انہوں نے خود بنا دیے. سنت میں کچھ بھی نہیں حکومت کے قوانین، ٹھیک ہے نا. پھر آتے ہیں، بلکہ آپ کے قوانین کے، اگر آپ کے قوانین دیکھیں نا تو وہ تو ظلم زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کے حدیث میں جو ہے کہ حاکم ظلم بھی کرے، وہ شیطان بھی ہو، اس کی اطاعت کرو، وہ تو زیادہ ظلم ہوگا. اس سے تو انگریز بہتر ہے. انگریز کہتے ہیں اگر حاکم ظلم کرو اس کو کیا کرو، اس کو امپیچ کرو، ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دو، اس کو ہٹا دو. ہمارے مسلمانوں میں تو اس کو گارنٹی ہے
جتنا مرضی ظلم کرے اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، وہ تو ظلم زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کی شریعت کو دیکھیں، شیعہ مذہب میں جب آتے ہیں نا، شیعہ مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی شیعہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ سب حلال و حرام کے اس میں چیپٹرز ہیں، اس میں ایک بھی چیپٹر نہیں ہے حکومت کے، ایک چیپٹر بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو مجتہدین بھائی ہیں، میں ان کو تو نہیں مانتا، لیکن انہوں نے بہت سارے کتاب فقہ میں لکھے، احکام میں، حلال و حرام میں۔ ان کے آپ دیکھیں، لمعہ شرح لمعہ شرائع الاسلام، المبسوط فی الفقہ، علامہ حلی کی جو کتاب ہے التذکرہ وغیرہ، اس میں اتنے مختلف حلال و حرام کے احکام ہیں، ایک بھی چیپٹر نہیں ہے حکومت کے احکام، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بالکل شیعہ مذہب میں یہ تو بالکل قطعی ہے کہ حکومت کس کا حق ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حق کسی اور کو دیا نہیں دیا، بالکل کسی اور کو نہیں دیا۔ ولایت فقیہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے، ایک بہتان ہے جو خمینی صاحب نے اور اس سے پہلے ملا احمد نراقی نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس دین میں افتراء کیا ہے۔ وہ اس کے ہمارے دروس ہیں، اس موضوع پہ دیکھ لیں۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ظلم ختم کرنے کے لیے حکومت بنا دیں، تو کیا بنا دیں؟ اس بنیاد پہ ہم اس کو اسلامی کہیں گے؟ اور بھائی اگر ابھی میں نماز بنا دوں، ایک سنت بنا دوں آپ کے لیے، ایک نیا سنت بنا دوں کہ میں کہہ دوں کہ ٹائی پہنا یہ سنت ہے، اس کے اتنے ثواب ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کس کی نہ حدیث نہ آیا نہ روایا، یہ آدمی کافر ہے، یہ بدعتی ہے۔ تو اگر میں حکومت بناتا ہوں، اس کے لیے ہزاروں ہزار قانون نہیں، لاکھوں لاکھ قانون درکار ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لے کے آؤں گا؟ کچھ سب بدعتی اندر بدعت۔ تو دیکھو میرے بھائی، حکومت اسلامی کیا؟ حکومت اسلامی ایک جہالت ہے، حکومت اسلامی یہ ایک سراب ہے، ایک جھوٹ ہے۔ اور پھر اس وعدے کے ساتھ دیکھو، یہ وعدہ ہے دیکھو ان لوگوں کا کہ ہم حکومت اس لیے بنائیں گے کہ دنیا یا اپنے ملک میں یا یہاں پہ ظلم کمتر ہو۔ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، ظلم کمتر چاہتے ہیں انگریزوں کو واپس لے کے آؤ۔ صحیح بات یہی ہے، ظلم واپس، کیونکہ مسلمان ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں ظلم کمتر دیکھو، ہاں کافر بہتر ہیں اور یہ مسلمان۔ اب مولوی سب سے زیادہ جو لوگ آپ پہ، جو ظلم مولوی آپ پہ کرے گا نا، جو قساوت کے ساتھ، یہ چاہے شیعہ مولوی ہے چاہے عمری مولوی، ان کے ضمیر میں تو رحمت ہے ہی نہیں ہے ان لوگوں میں۔ جو لوگ، آپ نے داعش کی حکومت دیکھی ہے، دو سال انہوں نے حکومت کی موصل عراق پہ، انہوں نے جو اسلام کو انہوں نے بدنام کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو پوری دنیا میں، یا طالبان کی جو حکومت ہے، بچیاں جو ہے اسکول نہیں جا سکتی۔ اور بھائی انہوں نے جو اسلام کے نام پہ وہ ابھی دیکھو میرے بھائی، یہی لوگ جو ہاسپٹل میں سوسائڈ بامبنگ کرواتے ہیں، اب یہ کس ضمیر میں ہے؟ یہ کون سے، یہ لعنت ہے ایسے جہاد پر۔ میں تو آج سے کافر ہوں بھائی، مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام، ایسا پیغمبر، ایسا قرآن نہیں چاہیے جس کا یہ ہے کہ تم ہاسپٹل میں جا کے یا بچوں کے اسکول میں جا کے تم سوسائڈ بامبنگ کرا دو۔ تو میرے بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ظلم، اور بھائی یہ صرف شہوت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خاتمے کے لیے اسلامی حکومت بناتے ہیں، یہ صرف ایک شہوت ہے حکومت کرنے کی۔ لوگ ہر طرح سے، آپ کی رائے ہے نا، میرا یقین ہے، یہ صرف یہ لوگ شہوت ہے، یہ سب سے زیادہ ظالم یہی ہیں جو اسلام کے نام پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں آپ پر، کیونکہ اسلام میں سوائے معصوم کے کسی اور کی حکومت ہے ہی نہیں۔ جو لوگ دوسرا کہے گا کہ میں یہاں پہ ظلم کے خاتمے کے لیے میں حکومت کروں گا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ظلم وہی کرے گا، سب سے زیادہ ظلم وہی کرے گا۔ یہ شیخ آپ کی رائے ہے۔ ویسے اگر دوسری طرف مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا جائے، اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ بتاتے ہیں نا، مولوی کو لاتے ہیں، مولوی دیکھیں نا، ابھی آپ مولوی کو لا دیں حکومت بنانے کے لیے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ ظلم نہیں کرے گا؟ میری سن تو لینا، ٹھیک ہے نا۔ ہم دیکھیں، ہم سیکولر حکومت، میں نہیں کہتا سیکولر حکومت ظلم نہیں کرتا، سیکولر پہ بھی لعنت ہے، ان سب پہ لعنت ہے، سیکولر پہ بھی لعنت ہے، مذہبی حکومت پہ بھی لعنت ہے، یہ سب غیر شرعی ہیں۔ میں تو نہیں کہتا کہ سیکولر بہتر ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ مولوی جو کہتے ہیں ہم آ کے یہ آپ کے جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، خمینی صاحب، یہ لوگ کہ ہم اگر حکومت میں آئے ہم ظلم نہیں کریں گے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی ہے گارنٹی کہ یہ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ختم بات، ختم بات، ختم۔ یہ تو ہے، میں اور پھر کیسے اسلامی حکومت کیسے بنائیں گے؟ جیسے اسلام میں اس کے قوانین ہی نہیں ہیں، رولز ہی نہیں ہیں، انسٹرکشنز ہی نہیں ہیں، تو کیسے؟ کب اللہ نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ تم حکومت بناؤ؟ تو کیسے اسلامی حکومت بنائیں گے؟
اسوہ امیر المومنین علیہ السلام یہ ہے کہ امامت مخصوص ہے معصومین کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم جب تمہیں موقع ملے تم حکومت بنا لینا. شیخ لیٹ می کمپلیٹ, مجھے بھی موقع دیں. آپ چائے پیئیں, ذرا تھوڑا تحمل سے ہو جائیں. یہ شیخ جب امام خلیفہ حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے مختلف, بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے, پھیلی تھی یا تھوڑی تھی, جتنی بھی تھی آپ کے علم میں ہے مجھ سے زیادہ, تو وہاں گورنر مقرر ہوتے ہیں. گورنر مقرر کیے جاتے تھے نا شیخ. تو وہ جو احکامات لکھے ہوتے ہیں یا ریٹن ہوتے ہیں, آرڈرز ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ گورنر اپنے صوبوں میں اپنے علاقوں میں وہ اس کا نفاذ کرتے ہیں. اس وقت بھی تھا. اور ان کے جتنے بھی قوانین یا جو بھی معاملات تھے, جس میں عدل تھا, نکاح و طلاق تھا, قرآن مجید میں ہر چیز, تو میں عرض کر رہا ہوں ایمانیات تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. وہ تو ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہو گیا, ایمانیات تو ضروری ہے, وہ ایک اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب عبادات. عبادات بھی ہمارا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی مطلب صدقہ خیرات, وہ بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں ائمہ اطہار کی فرامین موجود ہیں کہ کس طرح صدقہ کرنا ہے, کس طرح قول الناس حسنا بات کرنی ہے, طریقہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو معاملات ہے لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کی پوری تعلیمات موجود ہے. تو اس تعلیمات جب ہر پہلو میں کچھ عمومی قوانین ہیں یا ان کے بیانات ہیں یا ہمارے لیے ان کے فرامین موجود ہیں, اور کچھ خصوصی ہیں, تو جو بھی مسئلہ آئے گا جو عمومی تو وہ بیان کر دی. ایک ہے حدود اللہ ہے, قرآن میں موجود ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں تعزیرات ہے. تعزیرات میں ہے کہ وہ اس میں چھوٹ ہے, اس میں تعزیرات میں موقع کے مطابق جو اسوہ خلیفہ حیدر کرار یا دیگر مطلب سے مل سکتا ہے. تو اس میں کون سا مشکل, میں کہتا ہوں کون سا ایسا مشکل عمل ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نہیں کرتے, اور یہ کام ہم کفار کو یا دیگر مطلب غیر اسلام یا جو کلمہ گو نہیں ہے ان کو دے دیں. تعزیرات جو ہے نا, مثلا یا حدود جو ہے, ایک آدمی نے شراب پیا اس کو کتنے کوڑے پڑنے چاہیے, یا ایک آدمی مثلا فلان کام کیا اس کی سزا کیا ہے, اس کے لیے وہ اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرانے زمانے میں بہت ہوتا تھا. بادشاہ سلامت ہمیشہ علماء کو قاضی بناتے تھے, بادشاہ سلامت. بلکہ ابھی کینیڈا میں, آپ کا جو کینیڈا اتنا سیکولر ملک ہے, وہاں پہ بہت سارے صوبوں میں وہاں پہ اسلامی طلاق اور نکاح کے حکام, اسلامی حکام کی وہ پیروی کرتے ہیں, جو شریعت میں وہی جاری کرتے ہیں. آپ کے انڈیا میں, آپ کا انڈیا وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہے, وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان جو طلاق نکاح کے مسائل ہیں یا مثلا وراثت کے مسائل ہیں, وہ اسلامی شریعت کے مطابق اسی کے مطابق چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو محدود چیزیں ہیں کہ مثلا کوڑے پڑنے چاہیے یا کسی کی تعزیر ہونی چاہیے یا زکوٰۃ کس کو ملنی چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حکومت اس سے بہت بڑا وسیع ہے, حکومت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. مثلا حکومت ہمارے پاس صدارتی ہونی چاہیے یا وزارت عظمیٰ یا کوئی اور شکل ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالخصوص آپ کے مذہب میں تو اسلامی حکومت کا نام ہی نہ لینا, کیونکہ آپ کے مذہب تو احادیث متواتر ہیں آپ کے پاس کہ وہ بادشاہ سلامت جتنا ظلم بھی کرے اس کو برداشت کرو, اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو کوئی اس سے تو میں نے کہہ دیا کافر بہتر ہے, اس سے تو کافر بہت بہتر ہے کہ بادشاہ جس شیطان بھی ہو تو اس کی بات سنو. تو عرض یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی بننا چاہتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق فتویٰ دے گا. وہ پرانے زمانے میں بہت ہوتے تھے ایسے علماء ہوتے تھے, مثلا شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ, وہ صفویہ کے دربار میں قاضی القضات تھے. وہ اپنے احادیث کے مطابق مثلا کوئی نکاح کا ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, یا کوئی وہ چوری کیا کسی نے, اسی کے مطابق وہ فیصلے سناتے تھے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ, بہت سارے لوگ تھے اس طرح. اس کو ہم منع نہیں کرتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت اس سے بہت بڑا ہے. یعنی سب سے پہلے یہ ہوگا کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے. سب سے بڑا لڑائی تو اسی پہ ہے نا کہ وزیر اعظم یا صدر کون ہوگا. تو شریعت میں یہ مشخص ہی نہیں. جو قاضی مقرر ہو جائے اس کو قاضی کا درجہ دے دیں کہ وہ قوانین وہ احکامات جو
ائمہ طہار کے وجود ہیں، قاضی اور ہے، رولر اور ہے. قاضی صرف انہی مسائل پر، دیکھیں قاضی کے جو ہیں ذمہ داری محدود ہے، صرف انہی مسائل پر جس پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حلال و حرام کے احکام موجود ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہے. اس کے لیے حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حکومت نہیں تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعوں کو حق نہیں ہے کہ سرکاری قاضی کے پاس چلے جائیں، شیعہ راوی حدیث کے پاس چلے جائیں، اور شیعہ راوی حدیث ان کو جو فیصلہ سنائے گا وہی نافذ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی لازمہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہو. اسلامی حکومت ہے ہی نہیں بھائی. اسلامی حکومت دنیا میں، اسلامی حکومت کا اسلام میں نہیں ہے، سوائے امامت کے علاوہ حکومت نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے قرآن میں، وہ صرف امامت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ باقی علماء کے شہوات ہیں. آپ اس میں منفرد ہیں اس رائے میں؟ دکھائے نا پھر مجھے، کہ کوئی مجھے کو حوالہ بھائی یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے اور قرآن مجید بھی ہے نا، وہ دکھائے مجھے، وہ چیپٹرز آپ قوانین کا دکھائیں مجھے، وہ صحیح ستہ ہے وہ دکھائیں مجھے، معجم کبیر طبرانی ہے وہ دکھائیں مجھے کہ کتنا حدیث آپ کے پاس اسلامی حکومت کے قوانین پر. کچھ بھی نہیں ہے، سوائے یہی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ جو اسلامی حکومت بنائیں گے نا وہ بنے گی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ کو قریش سے ہونی چاہیے، کسی اور قوم سے نہیں بن سکتا. دوسری بات ہے کہ جتنا بھی فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے، جتنا بھی ظلم کرے اس کی طاعت واجب ہے. اب مجھے بتاؤ، اس سے تو بہتر ہے کہ وہی انگریزوں والا سسٹم نہ بناؤ. پرائم منسٹر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، حساب لے لے اس سے کہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو کم از کم کچھ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس مل جائے، کوئی حساب کتاب تو ہو نا. اسلامی سسٹم بنائیں گے نا جو جماعت عمریہ کے کتب میں، وہ تو بالکل یعنی ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ بنے گا کہ وہ پھر وہی داعش والا سسٹم بنے گا نا. اوکے میرے بھائی عزیز، اجازت دو، خدا آپ کو جزائے خیر دے، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. اچھا ایک آپ نے نا سورت حجرات کی آیت کا ترجمہ کیا تھا شیخ صاحب، کہ اس میں لفظ جو آیا تھا وہ میں ذرا ایک سیکنڈ اس کی ذرا تشریح آپ سے سمجھ لوں. بس آخری سوال ہے طارق بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر. جی آخری کر لیں. وہ اگر آپ کے سامنے ہے آیت، یہ آیت ہے جس میں لکھا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں سے شروع ہوتی ہے فوق صوت النبی. تو آگے جہاں حبط اعمال کی بات کرتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا اس کا ترجمہ میں لکھا ہے ایک دوسرے سے ایسا نہ ہو. اس میں لفظ ہے نا ان کا ترجمہ یہ تو ہے کہ ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ، یہ تو تنبیہ ہے اس میں، تو اس کو ذرا واضح کریں. یہ کیوں دیکھیں ان کا حرف ہے، حرف کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہ ان ایک حرف ہے، اس کا ترجمہ حروف کا ترجمہ تو نہیں ہوتا نا. حروف کیونکہ وہ بذات خود کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتے، وہ مابعد پہ دلالت کرتے ہیں، مابعد کے معنی کو چینج کرتے ہیں، جملے کے معنی کو چینج کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلند آواز میں بات نہ کرو کہ اگر کرو گے ایسا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو اگر یہ کرو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو یہ نتیجہ جو ہے بلند آواز کرنے پر مترتب ہوگا. مثلا میں آپ کو کہہ دوں نا کہ آپ جو ہے ٹھنڈا پانی نہ پئیں تاکہ آپ کو وہ نہ ہو، تو آپ کو کھانسی نہ لگے. یا کہتے ہیں کہ مثلا آپ نمک زیادہ نہ کھائیں، بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے. تو یعنی یہ اس پہ مترتب ہے، آپ نمک زیادہ لیں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو اس طرح ہے اس کا مطلب کہ آواز بلند کرو گے تو عمل حبط ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عمل حبط ہو گئے. یہ مطلب ہے. اوکے اچھا بس شیخ صاحب ایک منٹ ایک سوال کر لینے دیجیے گا، آپ کی مہربانی. میں بڑا یعنی انتظار کیا آپ سے. یہ جو آپ نا قیاس کے بارے میں، قیاس ہمارے ہاں ہے اہل سنت میں قیاس شرعی، یعنی کوئی ایسا کام ہو تو وہ قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے صحیح نص سے، تو اس سے ایسا ملتا جلتا کوئی کام آپ کو درپیش ہو تو اس پر عمل کی کرنا، ہم اس کو قیاس کہتے ہیں. تو آپ اس کی بھی نا رد کرتے ہیں.
تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کوئی شرارتاً سوال نہیں، یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو بھینس کا دودھ ہے اور یہ جو گوشت ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ ہمارے ہاں اہل سنت کے حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، وہاں بکری اور اونٹ وغیرہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو آپ کے اہل تشیع مذہب میں یا مسلک میں، اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کس پر کیا فرمائیں گے کہ یہ کیسے اس کو حلال ہم جانتے ہیں؟ کھاتے پیتے تو ہم سب لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ بقر میں مجھے نہیں معلوم، ابھی ہو سکتا ہے ہمارے احادیث کیونکہ زیادہ ہیں حلال حرام کے مسائل میں، وہاں پہ مجھے بعید نہیں لگتا کہ وہاں پہ بھینس کی بھی حدیث ہو، لیکن اس کو بقر کہتے ہیں نا۔ یہ بھی بھینس جو ہے گائے کے اقسام میں سے، گائے کے بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے نسل ہیں۔ گایا جو ہے، کاؤ جو ہے نا، کاؤ کے مختلف اقسام ہیں، مختلف نسل ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بقر کو جائز بنا دیا، اب مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم جو ہیں اس کو حرام سے اس کو قیاس حرام ہے، اگر اس کو قیاس کرتے ہیں گائے کے، نہیں یہ قیاس نہیں، اگر دیکھیں اگر قیاس ہے تو یہ قیاسی مسئلہ ہے شیخ۔ قیاس اگر کوئی چیز کسی چیز سے ملتا جلتا ہے نا، ابھی دیکھ آپ، ابھی ایک آدمی چور ہے، اس کا شکل آپ سے ملتا جلتا ہے، آپ کو پکڑ کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کئی دفعہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ ابھی جو بھینس کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، کوئی ایسا ابھی مجھے نہیں معلوم وہ کوئی حدیث ہوگی اس کی، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، مجھے یاد رہا تو میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بفلو کا نہیں، ایک آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی درپیش ہو جو کسی قرآن کی صحیح نص میں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی چیز، اگر کوئی چیز دیکھیں، اگر ایک عام کیٹیگوری ہے نا، ایک اجازت دے دیں، ایک عام کیٹیگوری ہے، ایک عام کیٹیگوری ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اقسام آ جاتے ہیں نا، مثلا بقر حلال ہے، بکری حلال ہے، اب بکری کے دنیا میں ہزاروں نسل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا وہ مچھلی جو سمندر سے نکلتی ہے، جس کی کھال میں فلس ہوتا ہے، اسکیلز ہوتے ہیں، تو وہ حلال ہے۔ اب اس میں ہزار کے مختلف اقسامات ہیں مچھلی کے، وہ سب حلال ہے۔ اگر وہ جنرل کیٹیگوری میں شامل ہے تو ایک قیاس نہیں ہے۔ اگر اس جنرل کیٹیگوری میں شامل نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی یہ بذات خود ایک مستقل چیز ہے، اور وہ جو منصوص ہے وہ ایک مستقل چیز ہے، تو وہ قیاس حرام ہے، وہ قیاس نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں پہ آپ وہ جو منصوص کا حکم ہے اس دوسرے پہ سرایت نہیں دے سکتے۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔